बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आप सब लोगों को आज की बैठक में खुश आमदीद कहता हूँ। और आज की हमारी बैठक का जो उन्वान है वो है हमारी पेशा वाराना ज़िम्मेदारियाँ और उनमें इस्लामी इक़दार का ख्याल रखना। ये मौजू बड़ा अहम है क्योंकि आपको पता है हम सब लोग किसी न किसी पेशे से मुंसलिक हैं। और अगर हम यूनिवर्सिटी की बात करें तो हम में से अक्सर लोग टीचिंग करते हैं, रिसर्च करते हैं, और उसके अलावा अगर कोई एक्स्ट्रा एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे भी हम लोग होते हैं। और साथ ही साथ हमारे में से कुछ दोस्त जो हैं वो मेडिकल डॉक्टर भी हैं। तो हमें ये देखना है कि हमें इन ज़िम्मेदारियों को पूरा करते हुए किन इस्लामी इक़दार का ख्याल रखना चाहिए। और हमें ये भी पता है कि ये जो है सिर्फ़ हमारा पेशा नहीं है बल्कि हमारे लिए हमारे पर अल्लाह ताला की तरफ से एक अमानत भी है। अगर हम बच्चों को तालीम दे रहे हैं, हम कोई रिसर्च कर रहे हैं या कुछ मरीज़ों का इलाज कर रहे हैं, तो हमें ये देखना चाहिए कि हम उनको किस तरीके से अच्छे इस्लामी जो है ना इक़दार के साथ उनको मुकम्मल कर सकें। और हमें पता है कि इन्हीं चीज़ों का हमारे से हिसाब भी लिया जाएगा क्योंकि ये हमारे रोज़मर्रा की चीज़ें हैं। और हमारी जो हफ्तावार जो बैठक होती है उसमें मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पे बात होती है, लेकिन मैंने सोचा कि ऐसे मौज़ूआत पे भी बात होनी चाहिए जो बराह रास्त हमारे साथ जिनका ताल्लुक़ होता है और जिस पे हमें ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। और जैसा कि एक हदीस में भी है, हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, हम में से हर एक निगहबान है और हर एक से उसकी रैयत के बारे में पूछा जाएगा। ये हदीस हमें याद दिलाती है कि हर मनसब एक ज़िम्मेदारी है और हमसे इसके बारे में सवाल किया जाएगा। तो इसको ज़्यादा जो है ना इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैंने कहा बजाय इसके कि मैं सारा बात करूं इसके ऊपर कि हमारी इस्लामी इक़दार क्या हैं टीचिंग के बारे में या इन सारी चीज़ों के बारे में, मैंने सोचा कि क्यों ना बाकी लोगों को भी इसमें शामिल किया जाए और एक पैनल डिस्कशन करवाई जाए जिसमें हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म की आरा जो है वो सामने आएंगी। तो इसके लिए मैंने पहले तो इन चारों जो हमारे पैनलिस्ट हैं आपके सामने हैं, इनका तारफ़ करवाने की ज़रूरत नहीं है। मैं इनका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि इन्होंने एग्री किया। और मैंने बस अपने हिसाब से सोचा है कि और कुछ लोगों से मशवरा भी किया है कि हमारे जो आज के पैनलिस्ट हैं इनमें सबसे पहले डॉक्टर मुजाहिद मेरे साथ बैठे हैं। ये माशाल्लाह बहुत अच्छे टीचर और रिसर्चर भी हैं, लेकिन इनके साथ साथ इनके ऊपर थोड़ी सी एडमिनिस्ट्रेटिव ज़िम्मेदारियाँ भी हैं। तो इसी लिहाज से मैंने इनको इस चीज़ के लिए रिक्वेस्ट की कि आप उसके ऊपर बात करें कि आप इनको किस तरीके से करते हैं। इसके साथ डॉक्टर फ़ारूक हैं जो कि कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर से हैं और माशाल्लाह बहुत ही अच्छे रिसर्चर हैं, हमारी यूनिवर्सिटी में वन ऑफ़ द बेस्ट रिसर्चर्स में से हैं। तो मैंने सोचा कि इनसे पूछा जाए कि ये जब रिसर्च करते हैं तो ये किन चीज़ों का हमें ख्याल रखना चाहिए इस्लामी इक़दार का। और उनके साथ हैं डॉक्टर इकराम बरनी, और वो मेडिकल डॉक्टर भी हैं और टीचर भी हैं, रिसर्चर भी हैं। तो मैंने सोचा कि उनसे रिक्वेस्ट की जाए और जो है ना उनसे पूछा जाए कि वो जब एक अपनी मेडिकल पेशे से रिलेटेड जब कोई ज़िम्मेदारियाँ अदा करते हैं तो उनमें इस्लामी इक़दार का किस तरीके से ख्याल रखा जाता है। और उनके साथ हैं डॉक्टर अरशद अली जो कि अर्थ साइंटिस्ट हैं और माशाल्लाह इनका टीचिंग का भी बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। तो मैंने सोचा कि इनसे रिक्वेस्ट की जाए कि ये टीचिंग के बारे में हमें बताएं कि किस तरीके से हमें चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। तो पैनल डिस्कशन हम इस तरीके से करेंगे कि मैं सबसे पहले आप सब लोगों को 5-5 मिनट दूंगा जिसमें आप मुख्तसर तौर पे जो आपके जहन में चीज़ें हैं वो आप बयान करें, और उसके बाद फिर मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं बड़े मुश्किल से, तो वो मैं पूछने की कोशिश करूंगा। और उसके बाद ऑडियंस में से भी कोई सवाल करना चाहता है तो वो भी सवाल कर सकता है। तो चलें फिर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले डॉक्टर मुजाहिद इधर बैठे हैं, तो मैं इनसे ये पूछूंगा कि ये एज ए हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट जब अपनी ज़िम्मेदारियां अदा कर रहे होते हैं रोज़ाना के मामूल में, तो वो किस तरीके से इस्लामी इक़दार और चीज़ों का ख्याल रखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। सबसे पहली बात तो ये है कि ऑब्वियसली यहाँ पे माशाल्लाह बड़े सीनियर लोग बैठे हैं, तो मेरा बड़ा एक हम्बल सा एक्सपीरियंस है। एक्रीडिटेशन कमेटी है हमारे कॉलेज में, तो मुझे उसको हेड करने का मौका मिला 4-5 साल से, और हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट की एक एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। तो मैं अपना हम्बल सा एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। ऑब्वियसली जो इस्लामिक वैल्यूज़ की जहाँ तक बात है, तो इस्लाम तो एक अम्ब्रेला है जो कि आप जो भी करते हैं, ज़ाहिर है जितनी भी दुनिया में लीडरशिप की ट्रेनिंग्स दी जाती हैं, ऑब्वियसली अगर आप उसको मैप करें तो इवेंचुअली वो सारी इस्लामिक इक़दार से मिलेंगी जाके।
کیونکہ اسلام ایک ظاہر یونیورسل مذہب ہے، ایک گلوبل مذہب ہے، تو اس میں ساری چیزیں کور ہوتی ہیں. اگر آپ اچھے مسلمان ہیں تو یقیناً آپ ان ساری چیزوں کا خیال رکھیں گے، ایڈمنسٹریٹو رول میں بھی اور باقی ساری چیزوں میں بھی. تو ہیونگ سیڈ دیٹ کہ اسلام ایک امبریلا ہے، تو میں آپ کو جو میرا پریکٹیکل ایکسپیرینس ہے میں اس کو ہمبلی شیئر کروں گا. ہو سکتا ہے آپ بھی اسے ریلیٹ کر پائیں اور ہمارے ساروں کے لیے وہ بینیفیشل ہو انشاءاللہ. تو میں لیڈرشپ تو نہیں کہوں گا، لیکن آپ کو پتہ ہی ہے بہت سارے لوگ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہیں یا رہے ہیں، تو ایک جو ایڈمن کا ایکسپیرینس ہے وہ میں اپنی جو چند چیزیں ہیں وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. سب سے پہلے تو جب آپ ہیڈ بنتے ہیں تو آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہر رسپانسبلٹی کسی نہ کسی کاسٹ کے ساتھ آتی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کوئی رسپانسبلٹی بھی لیں، سینئر پوزیشن بھی لیں اور آپ سمجھیں کہ بزنس ایز یوزول ہے، میں ساری چیزیں وہی کروں گا جو میں پہلے سے کرتا آیا تھا. وہ نہیں ہے. جب ایک ایڈیشنل رسپانسبلٹی آئے گی، آپ کسی آرگنائزیشن میں سی ای او بنے، ہیڈ آف اسٹیٹ بنے، تو آپ کو اپنا فیملی ٹائم دینا پڑے گا، بہت ساری قربانیاں دینی پڑیں گی. یہ ایک انڈرسٹوڈ چیز ہے. کوئی دنیا میں چیز فری نہیں آتی. ہمیشہ ہر ایڈیشنل رسپانسبلٹی کسی نہ کسی کاسٹ کے ساتھ آتی ہے. تو اس میں جو چیزیں آپ کو دیکھنی چاہیے، جو میرا ایکسپیرینس ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو فیئرنیس. جب آپ کا پرسنل انٹرسٹ آ جائے گا کسی بھی چیز میں تو آپ کی جو پروفیشنل کمپیٹنس ہے وہ کمپرومائز ہوگی. اگر آپ نے کوئی ایڈیشنل رسپانسبلٹی لی ہے ایز لیڈر، ایز ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ یا ہیڈ آف دی ایڈمنسٹریشن، کوئی بھی رسپانسبلٹی لی ہے، تو آپ کو اس چیز کو اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اگر میرا ذاتی اس میں مفاد ہے تو وہ آپ کو بہت ساری چیزیں کمپرومائز کرنی پڑیں گی. اس لیے آپ بالکل پروفیشنلی چلیں. اپنی جو آپ کی پرسنل انٹرسٹ کی چیزیں آپ ان کو پیچھے لے کے جائیں، تبھی آپ ایک اچھا لیڈر بنیں گے. میں آپ کو ایگزامپلس بھی دے دوں گا درمیان میں. اس کے بعد ہے فیئرنیس. کیونکہ آپ کو پتہ ہے یہاں پہ جو لیڈرشپ سٹائل ہے اس میں آپ کے پاس کوئی ایسی لیگل اتھارٹی نہیں ہے، کوئی ایسی پاور نہیں ہوتی ہے ٹو سم ایکسٹینٹ، لیکن ایسی نہیں ہے کہ جس کو آپ بالکل یونینیمسلی ایکسرسائز کر سکیں. تو عموماً بڑا یہاں پہ ایک ایسا ماحول ہوتا ہے کہ آپ نے ڈسکشن سے ہر ایک کو ساتھ لے کے چلنا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک مورل اتھارٹی ہے. کوئی ایسا لاء نہیں ہے آپ کے پاس کہ جی میں اس کا کانٹریکٹ نہیں رینیو کرتا. آپ کے پاس ایک مورل اتھارٹی ہے. مورل اتھارٹی آپ تبھی یوز کر سکتے ہیں جب آپ فیئر ہوں، آپ کی جو اپنی انٹیگریٹی ہے وہ بیانڈ اینی ڈاؤٹ ہو. اب آف کورس ہم انسان ہیں، ہم سے 100 غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن جنرلی اسپیکنگ اگر آپ کے پرسنل انٹرسٹس ہیں، اگر آپ کی اپنی انٹیگریٹی پہ کوشچن مارک ہیں تو آپ کے لوگ بات نہیں مانیں گے. یو کی ناٹ سیل یور پوائنٹ آف ویو ٹو دیم. اسی طرح سے میوچل رسپیکٹ ہے. رسپیکٹ آپ کو پتہ ہے بہت فیز ہوتی ہے. اگر آپ کسی کی رسپیکٹ نہیں کریں گے تو وہ بھی جواب میں آپ کو رسپیکٹ نہیں دے گا. تو رسپیکٹ شوڈ آلویز بی میوچل. فار ایگزامپل آپ کمیٹی کو ہیڈ کر رہے ہیں، ایک بندے نے اپنا کام دیر سے جمع کروایا، جو پریکٹیکل ایشوز آتے ہیں، بجائے اس کے کہ آپ اس کو سی سی کریں اور ہر ایک کو ایڈریس کریں، ہر ایک کو سی سی کر دیں اور آپ اس کو کہیں کہ یو ہیونٹ سبمٹڈ یور ورک. آپ اکیلے میں جائیں، اس سے بات کریں، اس کی رسپیکٹ کا خیال رکھیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وہ پہلے ہیومن بینگ ہے، بعد میں امپلائی ہے. اس کے ہو سکتا ہے 100 ایشوز ہوں، پتہ نہیں اس کے کوئی پرسنل ایشوز ہوں. اگر آپ اس کے ساتھ اف یو ول ٹچ بیس آن دوز ایشوز، وہ آپ کو کام بھی کر کے دے گا اور وہ زیادہ oblige بھی ہوگا، بجائے اس کے کہ آپ ساروں کے سامنے اس کو سی سی کر رہے ہیں، ذلیل کر رہے ہیں، اس سے کام ریکوائر کر رہے ہیں. یو ڈونٹ نو وٹ ہی از گوئنگ تھرو اور شی از گوئنگ تھرو. تو یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے. اور پھر ایک اور چیز ہے کہ آپ نے ایز اے لیڈر اگر آپ انسیکیور فیل نہیں کرتے تو آپ کو لوگوں کو اپریشیٹ کرنا چاہیے جس نے کام کیا ہے. اب نثار فار ایگزامپل میرے کولیگ ہیں، ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں. آپ کالج کے بورڈ میں بیٹھے ہیں، کہیں پہ بھی بیٹھے ہیں، وی سی کے سامنے بیٹھے ہیں، آپ کہیں کہ یار انہوں نے رپورٹ تیار کیا ہے میرے کولیگ نے، آپ ان کو ان کا ڈیو شیئر دیں اپریسیشن کا. جب ان تک یہ بات پہنچے گی کہ میری ایبسنس میں مجھے اپریشیٹ کیا گیا ہے، تو آپ دیکھیں کہ یہ ہی اور شی ول گیو ہز اور ہر بیسٹ. آپ کا بیسٹ تبھی آئے گا جب آپ کو پتہ چلے گا کہ اپریسیشن ہے. یہ ہماری بیسک ہیومن نیڈ ہے کہ آپ کو اپریسیشن چاہیے ہوتی ہے. عموماً یہ ہوتا ہے کہ باسز ہیں، آپ سے کام لے لیں گے، اس کو ایکسپلائٹ کریں گے اور جا کے سارا کریڈٹ خود لے لیں گے. یہ پروبیبلی میں یہ سمجھتا ہوں کہ انسیکیورٹی کی وجہ سے یہ چیز آتی ہے. اگر آپ انسیکیور نہیں ہیں تو آپ کریڈٹ دیں. کریڈٹ دینے سے آپ کا کریڈٹ کم نہیں ہوگا. جو آپ کو کریڈٹ ملنا ہے وہ ملے گا ہی ملے گا. اور کچھ اور چیزیں ہیں کہ جیسے آپ کسی کو اپریشیٹ کرتے ہیں تو بی جینون. آپ کو پتہ ہے بہت سارے لوگ یہ کرتے ہیں کہ میں آیا ہوں
آ کے میں نے سار کو کہا یو آر لکنگ گڈ، آپ کو کپڑے بڑے سوٹ کر رہے ہیں، ان کو بھی کہہ رہا ہوں، ان کو بھی کہہ رہا ہوں، تو دیر وڈ بی اے ٹائم کہ پیپل آپ کو پھر اتنا سیریس لینا چھوڑ دیں گے. پیپل کہیں گے یار اس کی عادت ہے، یا ہر ایک کی خوشامد کرتا ہے، اس طرح بات کرتا ہے. تو آپ نے بڑا ایک فیئر بیلنس اس میں قائم رکھنا ہوتا ہے کہ آپ جب کسی کو اپریشیٹ کریں تو اٹ شوڈ بی جینون. اگر کسی کی بات آپ کو بری لگ رہی ہے تو وہ ایک الگ بات ہے، آپ اس کے منہ پہ تو نہیں کہیں گے، ظاہر ہے ہر سچائی منہ پہ کہنے کی نہیں ہوتی، لیکن جو اپریسیشن ہے وہ بہت جینون ہونی چاہیے. آپ کو لگ رہا ہے کہ اس نے اچھا کام کیا، اگر اچھا کام نہیں بھی کیا تو آپ بڑا پولائٹلی اس کو فیڈ بیک دیں گے کہ آئی تھنک دیر کوڈ بی سم امپروومنٹس. ہو آپ اس کو مارک کر کے دیں، اکیلے میں اس سے بات چیت کریں تاکہ وہ فیل کرے کہ یار بڑا ایک جینون فیڈ بیک ملا ہے. اور جہاں پہ اپریسیشن ڈیو ہے آپ اس کو جینون اپریشیٹ کریں. یہ نہیں کہ کئی لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ ہر ایک کو کہہ دیں گے کہ یار ہر ایک کی تعریف کریں گے، تو پھر آپ کی وہ جو ایک ہر بندے کی ایک فیس ویلیو ہے، جو وہ کہہ رہا ہے لوگ اس کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں. جب آپ اپنی فیس ویلیو لوز کر دیں گے لوگ آپ پہ ٹرسٹ کرنا چھوڑ دیں گے. تو آئی تھنک یہ ساری چیزیں اگر آپ اس کو ریلیٹ کریں تو ساری اسلام کے ساتھ ریلیٹ ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے، پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ساری ٹیچنگز یہی ہیں کہ آپ جینون ہوں، آپ سچ بولیں، آپ اپنے کام کے ساتھ آنیسٹ ہوں، اپنا 100% دیں. ظاہر ہے اگر آپ کے پاس کوئی رسپانسبلٹی آئی، آپ ساری چیزوں کا خیال رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی بہت برکت آئے گی. تو دس از مائی 2 cents. بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. سب سے پہلے تو انصار بھائی آپ کا بہت شکریہ. میں سمجھتا ہوں میں اس قابل تو نہیں ہوں کہ میں اس پہ موضوع پہ بات کر سکوں. آپ جو سامنے بیٹھے ہیں حضرات مجھ سے زیادہ علم والے ہیں. جو سب سے جو بنیادی سوال ہے کہ اچھا ریسرچر کون ہے یا اس میں کیا ایٹریبیوٹس ہوں، تو وہ سارے ایٹریبیوٹس تو ایک اچھے مسلمان ریسرچر میں بھی ہوں گے. ایک چیز اضافی ہے جو اچھے ریسرچر اور اچھے مسلمان ریسرچر میں فرق ہے، وہ ہے کہ ہم ریسرچ کرتے کیوں ہیں. جو اچھا مسلمان ریسرچر ہے اس کا مطمع نظر وہ اللہ کی رضا، اور پھر اللہ کی رضا انسانیت کی خدمت کے ذریعے اگر ہے تو یہ اس کی نیت میں شامل ہو جائے گا تو وہ اچھا مسلمان ریسرچر بن جائے گا. وگرنہ باقی سارے ایٹریبیوٹ جس میں آنیسٹی بھی شامل ہے، جس میں ایکسپیریمنٹ کو کمٹمنٹ کے ساتھ، ہارڈ ورک کے ساتھ، جستجو سمجھتے ہوئے مسلسل کرنا شامل ہے، وہ سارے باقی ریسرچر میں شامل ہیں. مسلمان جو ہے اس میں اگر اللہ کی رضا کے لیے وہ علم حاصل کرے تو جو علم ہے یہ جہاد بھی ہے. اپنے ڈیٹا کو فیبریکیٹ نہ کرنا، جو ریئل ڈیٹا آپ نے لیا ہے، ڈیٹا کلیکشن کے دوران اس میں سچائی اور دیانت کا خیال رکھنا، یہ عام ریسرچر بھی اچھا ریسرچر کرے گا اور مسلمان ریسرچر تو بذریعہ اتم کرے گا. اور جو ڈیٹا اس نے کلیکٹ کیا اس کو بالکل آنیسٹی کے ساتھ، بغیر بائسنس کے ساتھ. ہم اکثر یہ کرتے ہیں ایکسپیریمنٹیشن میں، جب ہم ایکسپیریمنٹ پلان کر رہے ہوتے ہیں اس وقت بڑے امبیشیس ہوتے ہیں، لیکن جب ڈیٹا کلیکٹ کرنے کے بعد کچھ ڈیٹا کو آگے پیچھے کرتے ہیں، کچھ آؤٹ لائر ہم ٹیکنیکلی ہمیں پرمیشن اس کی وہ اجازت نہیں ہوتی لیکن اس کے باوجود ہم ان کو ریموو کرتے ہیں، آگے پیچھے کرتے ہیں. ایکسپیریمنٹ کی اوریجنل ٹریٹمنٹس کچھ اور تھیں، کچھ ٹرینڈ اور آئے ہیں تو ایک آدھ ٹریٹمنٹ کو اس میں سے ہم نکال دیں گے. ایک اور بڑی جو اہم بات ہے وہ جو اچھے ریسرچر میں اور خاص طور پہ اچھے مسلمان ریسرچر میں یہ ہے کہ وہ جو اجتماعی مفاد ہے، جو ٹیم ورک ہے اور جو سوسائٹی کا بینیفٹ ہے اس کو سامنے رکھتا ہے. اپنی پرسنل گروتھ تو ہے لیکن پرسنل گروتھ پہ جو اجتماعی گروتھ ہے، جو اجتماعی مفاد ہے، وہ اس کو پرائرٹی دیتا ہے اور اپنے علم کو شیئر کرتا ہے. اگر اس کے دوست ساتھی اس سے انپٹ لیتے ہیں، طالب علم انپٹ لیتے ہیں، کولیگ انپٹ لیتے ہیں تو بڑی جنرسٹی کے ساتھ، آنیسٹی کے ساتھ ان کو انپٹ بھی دیتا ہے. جب اپنے رزلٹ پریزنٹیشن کی بات آتی ہے، وہ ریسرچ آرٹیکل شکل میں ہوں یا کسی کانفرنس پریزنٹیشن کی شکل میں ہوں، تو بڑے مؤثر طریقے سے، بڑے آسان طریقے سے وہ ان کو شیئر بھی کرتا ہے. ایک بات بہت اہم ہے جو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان بھی ہے کہ جب آپ اپنی رائے دیں تو یہ سمجھے میں جو کہہ رہا ہوں وہ بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں، لیکن یہ غلط ہو سکتی ہے. تو تنقید کے لیے بالکل تیار رہیں، اور ہو سکتا ہے آپ نے جو بات کی، آپ نے جو ایکسپیریمنٹ کیا، آپ نے سارے سائنٹیفک اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے ایکسپیریمنٹ کیا، لیکن اس کے باوجود اس میں ہیومن ایرر ہو سکتا ہے. ہو سکتا ہے کہ بندہ جو چیلنج کر رہا اس نے بھی ویسا ایکسپیریمنٹ کیا ہو اور اس نے آپ سے زیادہ اچھے طریقے سے کیا ہو، اس کے رزلٹ اور ہوں. تنقید کے لیے تیار رہیں اور یہ بات ذہن میں رکھیں، آپ غلط ہو سکتے ہیں.
ہم جب ریسرچ کرتے ہیں تو اکثر اس میں ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ہم تو ایگریکلچر سے ہوں میں، تو ایگریکلچر میں ہم جب فیلڈ میں ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں تو بیسوں دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایسے جو فیکٹرز ہیں جو ہمارے کنٹرول میں نہیں ہیں تو وہ ایکسپیریمنٹ کو خراب کر دیتے ہیں. ایک ہی ایکسپیریمنٹ کو ہمیں بار بار رپیٹ کرنا پڑتا ہے. جو ہم پلان کر رہے ہیں اس طرح کام نہیں بنا، تو اس سے پھر ہمیں ڈسکریج نہیں ہونا چاہیے. کمٹمنٹ کے ساتھ اگر ہم لگے رہیں تو ہمیں کامیابی ملے گی. ابن حاسم کے حوالے سے ہے جو بڑے معروف جو ہے وہ لائٹ کے شاید ایکسپرٹ تھے، فزسٹ تھے، تو ان کو بہت ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑا لیکن ایونچولی پھر وہ کامیاب ہوئے. ریسرچ کا ایک اور مقصد جو ہے وہ اللہ رب العالمین قرآن حکیم میں بھی ہمیں بار بار کہتے ہیں افلا یتدبرون یتفکرون، کہ کائنات پہ غور کرنا اور کائنات پہ غور کر کے اللہ کی معرفت کو پانا، اللہ کی معرفت کو جو ہے وہ پہچانا. اس میں وقت کی پابندی، ترتیب، سائنٹیفک پروٹوکول کا اور پروسیجر کا خیال رکھنا یہ بہت اہم ہے. پہلے بھی میں نے کہا کہ انسان جو ہے وہ اپنی ذات کی سیٹسفیکشن کے لیے تو ریسرچ کرے گا اور کرتا ہے، کیریئر گروتھ کے لیے کرتا ہے، لیکن اگر اس کے سامنے اللہ کی رضا اور معاشرے کی خدمت ہو تو شاید یہی دو بنیادی ایٹریبیوٹ ہیں جو ایک مسلمان ریسرچر کو عام ریسرچر سے ممتاز کرتے ہیں. بہت شکریہ. سب سے پہلے تو نثار کا بہت بہت شکریہ. یہ واقعی میں بڑا اچھا آپ نے اس طرح سے ناول تھنکنگ کہ آپ نے اس طرح سے اس کو رکھا ہے، اور ان شاء اللہ تعالیٰ اس کو ابھی تھوڑی دیر میں انٹریکٹیو بھی ہو جائے گا تو پھر بڑا اچھا ہو جائے گا. میرے خیال سے کہنے کو تو بہت ساری باتیں ہیں، لیکن اگر ہم اس طرح سے شروع کریں کہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں اور حضور اعلیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں جو حکمت ہے وہ تو 1400 سال پہلے ریویل ہو گئی تھی. اور آج جس وقت آپ بات کرتے ہیں اپنے مریضوں سے، پیشنٹ سے جا کے، تو اور جو ماڈرن سائنس، جو کہ ماڈرن سائنس بہت زیادہ پرانی نہیں ہے، ماڈرن سائنس ہارڈلی 1850 اور اس کے بعد کی ساری کہانی ہے، جب یہ جوزف لسٹر وغیرہ اور یہ سب چیزیں آئیں اس کے بعد سے. تو ان 150 پونے 200 سال میں جو کچھ سیکھا گیا ہے سائنس کے اندر اور میڈیکل سائنس میں، جو کہ اس سے بھی ینگ ہے، تو وہ تو جو ریویلیشنز تھیں اللہ تعالیٰ کی اور حضور اعلیٰ کے احکامات، وہ پھر ان کو سمجھنے میں بڑی دوبارہ سے حیرانگی ہوتی ہے. اور بہت یعنی آدمی کس طرح سے پھر اللہ تعالیٰ کے اوپر کوئی ایمان کیوں نہ لے کے آئے اگر وہ اس کو سمجھ جائے بات کو. جو چیز ہم بتاتے ہیں وہ سارے لوگوں کو، شاہد بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ اپنا نوید بیٹھے ہوئے ہیں، باقی سب لوگ بھی، ہم لوگ بھی باتیں کرتے رہتے ہیں کہ پریونشن از بیٹر دین کیور. اور پریونشن کے لیے کیا کرنا ہے؟ پریونشن کے لیے ڈائٹ، ایکسرسائز، سلیپ، فزیکل ایکٹیویٹی آف سم سارٹ، انوائرنمنٹ، ان 4-5 چیزوں کو دیکھے لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کیا احکامات ہیں یا حضور اعلیٰ کے کیا احکامات ہیں اس کے بارے میں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو کچھ میں نے پیدا کیا ہے اس کو حلال اور طیب چیزوں کو رغبت سے کھاؤ، لیکن ماڈریشن کے ساتھ میں. کیا آج آپ سب لوگ یہ اس بات کے اوپر متفق نہیں ہیں کہ جو بھی ہم کھائیں وہ ماڈریشن کے ساتھ میں کھائیں، یعنی بیلنس ڈائٹ؟ وہ اب دن چلے گئے کہ جس وقت آپ کہتے تھے کہ جی وہ میک ڈونلڈ کا برگر کھاؤ تو اس میں سب کچھ آ جاتا ہے، یا یوں کھا لو، کوئی پل کھا لو تو اس سے بڑی صحت اور اچھی آ جائے گی. ملٹی وٹامن کھانے سے کوئی آدمی باڈی بلڈنگ کرنا شروع کر دے گا. الٹیمیٹلی وی آر بیک ٹو جہاں پہ ہم نے شروع کیا تھا، جہاں میں اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا بیلنس ڈائٹ اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی چیزیں ہیں، اور اس پہ بعد میں ڈسکشن ہو سکتی ہے کہ کیا نہیں اور کیا یہاں. لیکن جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، رزق حلال اور طیب رزق کو رغبت سے لیکن ماڈریشن سے کھائیے. اور حضور اعلیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی فرمایا. فزیکل ایکسرسائز کے بارے میں قرآن کے اندر بھی بہت ساری باتیں ہیں، لیکن حضور اعلیٰ کی وہ والی حدیث یاد کر لیجئے کہ جہاں پہ حضور اعلیٰ نے فرمایا کہ تم میں سے جو مضبوط اور قوی انسان ہے وہ زیادہ پسند ہے ایز کمپیئر ٹو جو کمزور ہوگا.
اور اس کے لیے انہوں نے جو ہمیں رغبت دی کہ وہ ہارس رائڈنگ اور آرچری اور تیراکی اور ایٹسیٹرا، اس کو ماڈرن زمانے میں لے آئیے، ہارس رائڈنگ کے بجائے کوئی اور اس طرح کی اسکلفل چیز کر لیجیے، لیکن ہارس رائڈنگ خود بھی ہو سکتی ہے، اینڈ سو اینڈ سو فورتھ. سو ہر طرح کی ایکسرسائز. نیند قرآن شریف میں جگہ جگہ پہ آیا ہے، وَجَعَلْنَا لَيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا. انفارچونیٹلی ہم کیا کرتے ہیں کہ رات کو جاگتے ہیں، دن میں سوتے ہیں، ٹھیک ہے نا. بہت سارے لوگ کم از کم جس ملک سے ہمارا تعلق ہے اور افضال کا تعلق، ہم لوگوں کا تعلق جن ملکوں سے ہے اس کے اندر ہم یہ کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی جو مشیت ہے وہ بالکل دوسری ہے. اور آج ہمیں معلوم ہے کہ جو بہت سارے جو کامیاب قومیں اور کامیاب انسان ہیں وہ وہی کرتے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، وہ یہ کہ صبح اٹھ جائیں، سارا دن کام کریں اور رات کو ہوتے ہی سو جائیں. اور اس میں کیونکہ اب معلوم ہے کہ وہ دماغ سے میلیٹونن بھی نکلتی ہے اور سب کچھ ہوتا ہے جو کہ آپ کی بایولوجیکل کلاک کو ریسیٹ کرتا ہے، ایٹسیٹرا سو اینڈ سو فورتھ. انوائرمنٹ کے بارے میں دیکھیے گا تو وہ اللہ تعالیٰ کے نبی فرماتے ہیں کہ صفائی نصف ایمان، یعنی نصف ایمان آ گیا بھائی. اور کیا چاہیے اگر آپ صرف اور صرف جس جگہ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اس کو صاف رکھیں، اور وہی ہیلتھی لیونگ بھی ہے. ہیلتھی لیونگ سو قرآن اور حدیث میں تو بکھرا پڑا ہوا ہے، یعنی یہ اٹ could have been a ٹیکسٹ بک آف میڈیسن اگر آپ اس کو اس طرح سے سمجھنے کی کوشش کریں تو. اور اب بہت ساری باتیں میرا خیال سے اب ٹائم تو لمیٹیڈ ہے تو اس میں ہم ساری باتیں نہیں کر سکتے، کسی دن اور بیٹھ کے کریں گے کبھی، یا آج بھی کچھ اور باتیں ہوں گی. لیکن میرا خیال سے فار اے اسٹارٹر اگر اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیں کہ یہ جو بنیادی چیزیں ہیں فار اے ہیلتھی لائف. اور کیوں، وائی ہیلتھ؟ بیکاز یہ جو باڈی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے ہمارے پاس، اس کی ہم نے پروٹیکشن جو 5 چیزوں کے جو ہمارے اوپر حقوق ہیں، حقوق اللہ ہمارے اوپر ہے، ہمارا جو کام کا حق ہے وہ ہمارے اوپر ہے، جو ہمارے قریبی اعزاء اور رشتہ دار ہیں، جو ہماری فیملی اینڈ فرینڈز ہیں، اور ہماری اپنا جسم، اس کا حق ہے ہمارے اوپر. اور اس حق کو ہم کیسے پورا کریں گے، یہ ساری چیزیں جو میں نے عرض کی. تھینک یو. ماشاء اللہ، تھینک یو ویری مچ. میں بھی وہی کہوں گا کہ بہت سارے ایکسپیرینس لوگ تھے جو زیادہ اچھا بول سکتے تھے اس ٹاپک پہ، لیکن بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ ٹیچر جو ہے اس کی ایک بہت بڑی رسپانسبلٹی ہوتی ہے، اس نے اگلی جنریشن کو بلڈ کرنا ہوتا ہے، اس کا کریکٹر اور سارا کچھ. تو یونیورسٹی لیول کی ٹیچنگ پہ تو میرا خیال ہے کہ وہ آپ اتنا نہیں کر سکتے، لیکن میرا چونکہ ینگ اسٹوڈنٹس کے ساتھ بھی انٹریکشن رہا ہے تو اس میں جب آپ ان کو کچھ ٹیچ کرتے ہیں انٹریکٹیولی تو وہ پھر لائف لانگ وہ چلتا ہے. جیسے کہ 2-3 مثالیں ہیں میں شیئر کرنا چاہوں گا. ہم بچوں کو کہتے تھے کہ ٹیل اے ٹیل، اپنے گھر سے کوئی اپنی پسندیدہ چیز لے کر آؤ اور اس کے بارے میں بولو. تو اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ بچے میں بولنے کی سب کے سامنے ایک وہ اسکل آ جاتی ہے، اور پھر وہ جو ورڈس یوز کرتا ہے اس سے اس کی ووکیبلری بڑھتی ہے. پھر ہم بچوں کو کہتے ہیں کہ ریسیپی ورڈس کی بناؤ. کچھ بچے کہتے ہو کہ 2 cups آف کیوروسٹی 3 cups آف سم تھنگ ایلس. تو آپ اس سے اس بچے کو اپنے بارے میں سوچنے کا موقع دیتے ہیں، اینڈ دیٹ گوز لانگ وے. پھر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بچوں کو جو نا ٹوتھ پیسٹ اسکویز کرو آن دا پلیٹ، وہ کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں اس کو واپس ڈالو، وہ کہتے ہیں اٹس ناٹ پاسبل. تو اس پہ آپ ان کو بتا سکتے ہیں کہ اس لیے اسپیک کیئرفلی وٹ یو سے، اور جو ایکشن آپ کرتے ہیں اس کا امپیکٹ ہوتا ہے. اچھا کریں گے تو اس کا بھی امپیکٹ ہوگا کیونکہ وہ پھر واپس ٹیوب میں نہیں جائے گا، برا کریں گے تو اس کا بھی ہوگا. لیکن ایز اے ٹیچر ہماری کچھ رسپانسبلٹیز ہیں تو وہ میں سب کو پتہ ہوں گی، لیکن جسٹ ٹو ریویو کرنے کے لیے سب کے لیے، تو اس میں کچھ قرآنی اور احادیث کے ریفرنسز بھی ہیں. تو جسٹ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو سے مفہوم، تو میں اس کو کمپائل کیا کوئکلی، میں فیو منٹس میں وہ پڑھ دیتا ہوں تاکہ سب جو ہے نا وہ اس کو سن لیں. اتنے تو پہلا ہے سنسیریٹی، جس کو ہم اخلاص بھی بولتے ہیں. سو زیادہ تر انگلش ہی ہے. سو ٹیچنگ شوڈ بی ڈن فار دا سیک آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ، ناٹ فار پرسنل گین، فیم اور ویلتھ. تو امام الغزالی کہتے ہیں کہ امپورٹنس آف سنسیریٹی ان سیکنگ اینڈ امپارٹنگ نالج
He warns against teaching to impress others or to gain status, as it corrupts both the soul and the act of learning. So number 2 is respect and humility. Teachers are expected to be humble and respectful toward both students and knowledge itself. امام مالک بولتے ہیں کہ he believed that transmitting knowledge is a sacred act, so he would wear his best clothes and perfume before teaching hadith as a sign of respect for Hazrat sallallahu alaihi wasallam's words. Number 3 ہے patience and compassion. Teachers should be patient with students, understanding their varying abilities and circumstances. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ خود بھی ایک ماڈل ٹیچر تھے. سو ہی سیڈ میک تھنگز ایزی ناٹ ڈیفیکلٹ اینڈ گیو glad tidings and do not make people run away. He would repeat things 3 times when necessary and tailor his approach to each individual's needs. So آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں ایز اے ٹیچر ہمیں کیا کرنا چاہیے. چوتھا ہے justice and fairness. Teachers must treat all students equally and fairly, avoiding favoritism or discrimination. In early Islamic madrasas, scholars created learning spaces where access to knowledge was based on merit and dedication, not social status. Number 5 ہے promotion of critical thinking. Islamic tradition encourages in questioning and debate as long as it is done with respect and pursuit of truth. Scholars like Ibn Rushd and Al-Farabi engaged with Greek philosophy and encouraged students to think critically while remaining grounded in Islamic principles. Second last, transmission with trust or amana ہے کہ teachers are entrusted with the accurate transmission of knowledge. Distorting or withholding knowledge is considered unethical. And the hadith ہے کہ whoever is asked about knowledge and conceals it will be bridled with a bridle of fire on the day of judgment. And Abu Dawud میں ہے یہ. So this is what they mention. So last one ہے encouragement of lifelong learning. Learning is seen as lifelong obligation for both men and women. حدیث میں ہے کہ seeking knowledge is an obligation upon every Muslim. ابن ماجہ میں ہے یہ. Historical institutions like Al-Azhar in Egypt and Al-Qawareen in Morocco, they embodied this ideal by offering open and continuous learning opportunities. So it was narrated from Anas ibn Malik that the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said, seeking knowledge is a duty upon every Muslim, and he who imparts knowledge to those who do not deserve it, it like one puts a necklace of jewels, pearls and gold around the neck of swines. Jazakallah. جی آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ. اب کچھ تھوڑے سے کوشچنز ہو جائیں اور اسی ترتیب سے چلتے ہیں. تو سب سے پہلے میرا سوال جو ہے وہ ڈاکٹر مجاہد سے ہے کہ ہماری ایک اسلامی قدر ہے شورا. تو جب آپ اپنے روزمرہ کے ڈپارٹمنٹ کے اندر فیصلے کرتے ہیں تو اس میں آپ اس اسلامی قدر شورا کو کس طرح سے استعمال کرتے ہیں, اور اس کی اگر آپ اگزامپلس دیں اور اس کے بارے میں کچھ بتائیں, اس کی کیا اہمیت ہے؟ جی دیکھیں, ہر چیز ہر ایک کے ساتھ ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. جہاں پہ آپ کو پورے ڈپارٹمنٹ کا کانسنٹ چاہیے وہاں پہ آپ ساروں سے رائے لیں. لیکن اس میں ایک چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ جو انفارمیشن سیٹ آپ کے پاس ہے, کیونکہ آپ کو اوپر سے کوئی ظاہر چیز آئی ہے یا آپ کے ذہن میں ایک پروپوزل ہے, اس کے بارے میں آپ لوگوں سے رائے لے رہے ہیں, تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ یو ڈونٹ گیٹ کیریڈ اوے. آپ لوگوں کی بات سنیں اور آپ کے پاس پورا ہوم ورک ہونا چاہیے. اگر آپ نے اپنا ہوم ورک نہیں کیا ہوا تو پھر آپ اف یو آر ناٹ ایٹ دی ٹاپ آف یور گیم تو آپ یو ول گیٹ کیریڈ اوے. آپ لوگوں کی باتوں میں آئیں گے کیونکہ بہت ساری ڈفرینٹ اوپینین ہیں. تو جو ایک اچھے لیڈر کا کام یہ ہے کہ وہ جب لوگوں سے پوچھے تو ظاہر ہے وہ اس کانفیڈنس کے ساتھ پوچھے کہ ان کی اوپینین میٹر کرتی ہے. یہ نہیں فار دی سیک آف آسکنگ آپ نے پوچھ لیا اور پھر اپنی مرضی سے کام کر لیا. لیکن اگر بہت ڈفرینٹ اوپینینز ہیں تو آپ کوئی نہ کوئی کامن گراؤنڈ اس میں سے فائنڈ کرنے کی کوشش کریں. کامن گراؤنڈ فائنڈ کریں, اور وہ اسی صورت میں فائنڈ کریں گے جب آپ کا اپنا بھی ہوم ورک ہوا ہوا ہے, آپ نے لوگوں کی وائز اوپینین لی ہیں. کامن گراؤنڈ فائنڈ کریں جہاں پہ سارے ایگری ہوں, اور اس کے بعد پھر آپ اس ڈیسیژن کو آگے لے کے چلیں.
بہت شکریہ فاروق بھائی. میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آج میں ابھی 2 دن پہلے بھی ایک پیپر سبمٹ کر رہا تھا, تو اس میں انہوں نے کہا جی کہ آپ اپنے ریویورز کے نام دیں. اب یہ بڑا مشکل کام ہے. اب مجھے نہیں پتا کہ ان کا کیا مقصد ہے. جب آپ اپنے کسی ریویور کا نام دے رہے ہوتے ہیں تو آپ کے ذہن میں آتا ہے یار میں اپنے سب سے قریبی دوست کا نام دوں تاکہ پیپر جو ہے نا وہ آگے ایکسیپٹ ہو جائے. تو اس میں جب اس طرح کی کوئی سچویشن آتی ہے تو اس میں ہمیں کس طریقے سے ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ ہم انصاف کے ساتھ بھی کریں اور اس کو باعث بھی نہ ہو, اپنی ریسرچ کے ساتھ بھی باعث نہ ہو. تو یہ بڑا چیلنجنگ لگتا ہے مجھے کہ آپ ریویور دیں اور کسی ایسے بندے کا دیں جس کو اپنا جانتے ہوں یا اپنے دوستوں کا دیں. اب انہوں نے تو آپ کو آپشن دی ہے, تو آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں, کس طرح سے ہمیں خیال رکھنا چاہیے؟ بہت شکریہ. یہ بہت پریکٹیکل سوال ہے اور اس سے کافی سارے مسائل بھی اب سامنے آ رہے ہیں اور بہت اچھا ہے کہ میں آپ کے سامنے رکھوں. ایسا ریویور اگر آپ دیں, کوشش تو کرنی چاہیے ایسے ریویور آپ دیں جن کے ساتھ آپ کی کنفلکٹ آف انٹرسٹ نہ ہو. یعنی آپ نے اگر ان کے ساتھ پیپر بھی کو آتھر کیے ہیں کوشش کریں نہ دیں. آپ ان کے پاس رہے ہیں یا وہ آپ کے پاس رہے ہیں کوشش کریں نہ دیں. کیونکہ پچھلے کچھ سالوں سے ایسی چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ اگر آپ کے کولیگ یا آپ کے اسٹوڈنٹ یا آپ نے کسی کے ساتھ پیپر کو آتھر کیا ہے تو کچھ جرنل نے وہ پیپر ریٹریکٹ بھی کر دیے ہیں. تو یہ ایک کنفلکٹ آف انٹرسٹ ہے. سارے جرنل نہیں کر رہے, اسٹل یہ ایکسیپٹ ہے. بیلم میں کچھ جرنل کا چیف ایڈیٹر بھی ہوں, کچھ کا ایڈیٹر بھی ہوں. تو ہم عام طور پہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ جو آتھرز ریویورز دیں ہم اپنے ڈیٹا بینک میں ڈال دیتے ہیں, لیکن ہم ان کو پیپر نہیں بھیجتے. لیکن کچھ جرنل جو ہیں وہ ان کو بھی بھیج دیتے ہیں. تو زیادہ بہتر یہ ہے, خلاصہ یہ ہے گفتگو کا, کہ آپ کوشش کریں ایسے ریویور دیں جو آپ کے کو آتھر نہ ہوں, آپ کے کولیگ بھی نہ ہوں, لیکن ریلیٹیولی جو ہے وہ جینٹل ہوں. تھینک یو. ویسے بڑا مشکل سوال ہے جب ہم میرے خیال میں وہ ریویور جو مانگ رہے ہوتے ہیں نا, ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کا کیونکہ فیلڈ ہے نا, تو اس سے ریلیونٹ آپ نے کافی زیادہ اس میں کہہ لیں کہ سائٹیشن دیکھی ہیں, لوگوں کو جانتے ہیں, لیکن آپ کے وہ کو آتھر یا وہ جاننے والے نہیں ہیں, لیکن ان کا کام کا پتہ ہے. تو بیسیکلی یہ کہ آپ ان کے نام دیں. میرا اپنا آئیڈیا, لیکن آف کورس انہوں نے نہیں بتایا, لیکن آپشن تو رہتی ہے. لیکن مقصد میرا خیال یہی ہے کہ آپ کے فیلڈ کے جیسے اکنامکس کے کچھ ایسے لوگ ہیں جن کا آپ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن ان کی اسٹڈی اچھی ہے, آپ سے ریلیونٹ ہیں, تو ان کے نام دیں. میرا مطلب اس طرح کا ہے. یہ چونکہ بڑے کامن چیز ہے, یہ کویشچن ہم سے پوچھا, ایک حصہ تو پروفیسر فاروق نے جواب دے دیا ہے. ایک چیز میرا پرسنل ایکسپیرینس یہ ہے کہ بعض اوقات یہ مشکل ہوتا ہے. مجھے نہیں پتا کہ سب کے ساتھ یہ ہے کہ نہیں, لیکن مجھے اپنے ساتھ یہ پرابلم ہوتا ہے کہ جب کوئی پبلیکیشن سبمٹ کر رہا ہوتا ہوں تو مجھے نہیں پتا ہوتا کہ اس فیلڈ کے اندر ٹاپ لوگ کون ہیں. مشکل ہو جاتی ہے بعض اوقات. اور عموماً یعنی جس لیول کے ریسرچر یہاں بیٹھے ہیں تو ایریا تھن ہو گیا ہوتا ہے جس میں کام ہو رہے ہوتے ہیں. لیکن ایک اور چیز آتی ہے کہ اس لیول پر آ کے ڈائیورسٹی ہو جاتی ہے. بندہ جب ریسرچ کر رہا ہے تو وہ مختلف جگہوں سے دیکھ کے کر رہا ہوتا ہے, تو مشکل ہو جاتا ہے کہ ہم کیسے ریویور دیں. تو ایک ٹول ہے یہ اے آئی میں, اسکالر جی پی ٹی. اگر آپ اپنے پیپر کا ایبسٹریکٹ اسے دے دیں, اسے کہیں کہ اس فیلڈ کے جو ٹاپ لوگ ہو سکتے ہیں اس کو ریویو کرنے کے, تو وہ آپ کو ایک لسٹ دے دے گا. اور اس لسٹ کو اگر آپ پھر تھوڑا سا سرچ کر لیں کہ کیسے لوگ ہیں, ان کی کیا کنٹریبیوشن ہے, ان کے اپنی چندے کا آرٹیکل ہی آپ کو دیکھنے پڑیں گے. تو اگر وہ ایکسپرٹ ہے, لیکن اس میں ہوتا یہ ہے کہ اس کا فلیگ آ رہا ہوتا ہے, اس کے پاس ایڈیٹر کے پاس بھی فلیگ آ رہا ہوتا ہے کہ کنفلکٹ آف انٹرسٹ ہے, اور وہ یہ بھی دے دیتا ہے کہ کہاں کہاں آپ نے کون کون سے پیپر پبلش کیے ہوئے ہیں. یہ انفارمیشن ان کے پاس ہوتی ہے, تو عموماً چانس کم ہوتا ہے کہ اس کے پاس جائے گا. پھر بھی اگر آپ چاہتے ہیں تو دے دیں, لیکن مجھے نہیں لگتا کہ اس کے پاس جائے گا. باقی اس میں ہوا یہ ہے, جو پاسٹ میں میرے نالج میں چیزیں ہیں, آپ نے کسی ایسے ریویور کا نام دیا جس کے ساتھ آپ کی کنفلکٹ آف انٹرسٹ تھی, آپ نے نام دیا, آپ نے پرپوز کیا, تو بعد میں اسی وجہ سے پیپر ریٹریکٹ ہوئے ہیں. یہ میرے نالج میں ہے. لیکن اگر آپ نے نام نہیں دیا اور کسی ایسے ریویور کے پاس ایڈیٹر نے پیپر بھیج دیا جو آپ کا کو آتھر بھی ہے, پھر آپ پہ نہیں آئے گا. شکریہ.
strongly relevant. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन जी। अच्छा, ये रिसर्च एथिक्स के हवाले से ये क्वेश्चन है मेरा। ये एक फोरम 2 पे मैं पूछ चुका हूँ ऑलरेडी, लेकिन उसका कोई मुझे सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं मिला है अभी तक। डॉक्टर इकराम साहब को याद होगा, वो एक वर्कशॉप में हमारे आए थे, शायद वो उस वक्त नहीं थे जब वो एक खातून प्रेजेंट कर रही थी इस्लामिक एथिक्स के हवाले से रिसर्च में। मुझे नहीं याद कि वो उस वक्त मौजूद थे कि नहीं। खैर, सवाल मेरा ये था, उनसे भी मैंने ये पूछा था कि जब कोई नई मेडिसिन हम डेवलप कर रहे होते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, तो अमूमन ये होता है कि एनिमल सब्जेक्ट्स को मतलब सेक्रीफाइस किया जाता है। यानी मतलब अगर हम देखें, अभी रिसेंट स्टोरी देखें कोविड की, तो पता नहीं कितने सारे जो छोटे छोटे जानवर थे, मतलब फॉर एग्जांपल स्पेशली जो मंकीज़ थे, वो तो बिल्कुल गायब हो गए थे मार्केट से ना। अच्छा, बाकी जो रिसर्च हमारी चल रही होती है हमारी यूनिवर्सिटीज़ में, तो जो बोले बाले जानवर थे, छोटे मोटे माउस हो गया, वाइट माउस हो गया, बस उनकी शामत आ जाती है। कोई चीड़पाड़ कर रहा होता है, कोई उसका दिल निकाल रहा होता है, कोई उसको केमोथेरापिक इंजेक्शंस दे रहे होते हैं, कोई पता नहीं क्या क्या कर रहा होता है ना। अब वो है बड़े मासूम जानवर, उनको तो पता नहीं है, लेकिन हम अशरफुल मखलूक़ात है, तो हम करें कि हम अपने बेनिफिट्स के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो इस्लामिक एथिक्स के बारे में ये क्या, मतलब इसकी क्या जस्टिफिकेशन है कि इन जानवरों को, मतलब अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स से मैं माउस होता और मुझे ये इन्फॉर्मेशन होती कि ये बंदा मुझे यूज़ कर रहा है, तो मुझे क्या एहसास होता है मेरा, क्योंकि वो तो ज़ाहिर बात है जानवर को तकलीफ तो होती है इन चीरपाड़ से। तो इस्लाम एथिक्स इसके बारे में क्या कहता है कि हम अपनी बेनिफिट्स के लिए क्या उन मासूमों को यूज़ कर सकते हैं? अच्छा, चलें डॉक्टर इकराम इस सवाल का भी जवाब दीजिएगा, और साथ साथ एक मेरा सवाल भी ऐड कर लें कि जब आप बहैसियत डॉक्टर एक ऑपोजिट जेंडर के साथ आप ट्रीट कर रहे होते हैं, तो आपको पता है हमारे पर्दे के अहकामात भी हैं और बाकी कुछ चीज़ें भी हैं जिनका हमें ख्याल रखना होता है। तो फिर एज ए डॉक्टर आप किस तरीके से उन चीज़ों का ख्याल रखते हैं? तो मैं पहले आपके सवाल का जवाब दे लेता हूँ, फिर खुर्शीद के सवाल का जवाब भी इंशाअल्लाह ताला, तो फिर हम उल्टा कर देते हैं। तो ये बहुत ऑब्वियसली सेंसिटिव इशू है, जहाँ पे आप अपोजिट जेंडर को के साथ डील करते हैं। और ये सवाल एथिक्स में आज का नहीं है, ये सवाल हिपोक्रेट्स के वक्त का है। हिपोक्रेट्स जो है वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से भी 500 साल पहले का इंसान है, और ये उस वक्त से चला आ रहा है कि अनफॉर्चुनेटली डॉक्टर्स या वो लोग जिनकी एक पोजीशन होती है ऑन दिस पोजीशन, हायर पोजीशन, और मरीज़ जो कि अनफॉर्चुनेट होता है और वल्नरेबल पोजीशन में होता है, नीचे होता है, वो उससे अनड्यू एडवांटेज हासिल कर सकते हैं। ये सिर्फ़ और सिर्फ अपोजिट जेंडर में नहीं है, ये और भी चीज़ों में हो सकता है, जिसमें से एक चीज़ का तज़किरा अभी खुर्शीद ने किया कि आप एक लिविंग बीइंग को स्लॉटर कर देते हैं। इसी तरह से जो लोग जेल के अंदर होते हैं, बच्चे हैं, प्रेग्नेंट वीमेन हैं, उन पे आप कैसे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, एट्सेट्रा, सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो इसके बारे में गाइडेंस मौजूद है, लेकिन स्पेसिफ़िकली मैं आपके सवाल का जवाब दे देता हूँ, और वो ये है कि जिस वक्त हिपोक्रेटिक ओथ लिखा गया था आज से तकरीबन 2,500-3 हज़ार साल पहले, तो उसमें जो बाकी चीज़ें लिखी थी उसमें से एक ये भी लिखा था कि मैं अपने किसी पेशेंट के साथ में इलिसिट सेक्सुअल रिलेशन कायम नहीं करूँगा या करूँगी। ये वाली चीज़ उस वक्त से चली आ रही है, और बाद में जब ज़ाहिर बात है कि उस वक्त ये तो चीज़ नहीं थी, फिर बाद में इस्लाम आया, इस्लाम के अहकामात आए, सारी चीज़ें आईं, तो अगर उसको हम डिस्टिल कर लें तो आज भी जो ओथ हम लेते हैं उसके अंदर भी ये चीज़ शामिल है, जिसके अंदर हम अल्लाह की कसम खा के कहते हैं कि अक़सम बिल्लाह कि मैं ये करूँगा और ये नहीं करूँगा। उसमें वो चीज़ आज भी रिपीट होती है कि मैं किसी अनड्यू एडवांटेज हासिल नहीं करूँगा अपनी पोजीशन का, जिसके अंदर जेंडर डिस्ट्रीब्यूशन भी। सवाल ये कि कैसे करेंगे। करते ये उसकी जो प्रैक्टिकल जो उसका तरीका है कि व्हेनेवर यू और करना है, क्योंकि आप इसको अवॉइड तो नहीं कर सकते, क्योंकि एक पेशेंट है जो कि विच हैपन्स टू बी अ मेल और अ फीमेल, और एक डॉक्टर है जो कि उस चीज़ का एक्सपर्ट है, हु हैपन्स टू बी द अदर जेंडर। तब आप कैसे करेंगे? और इसमें ये नहीं है कि आप आदमी और आप औरत का एग्जामिन कर रहे हैं। व्हाट अबाउट अदर वे अराउंड, कि अगर एक औरत एग्जामिन कर रही है एक आदमी को, तो जब भी ये सिचुएशन होगी तो आपको एक शैपरॉन साथ में लेके जाना होगा। तो जो वो कहते हैं, जो अल्लाह ताला ने फरमाया कि जहाँ पे मर्द और औरत साथ होते हैं तो तीसरा शैतान होता है, जो हदीस शरीफ है, थैंक यू, तो वहाँ पे वो तीसरा शैतान, तो वहाँ पे वो शैतान की जगह के ऊपर आप शैपरॉन रखेंगे ताकि आप किसी भी किस्म का, और ये चीज़
رول ہے, لا ہے, اس کو آپ اوائڈ نہیں کر سکتے. جہاں تک خورشید کے سوال کا جواب ہے, اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو میں جواب دے دیتا ہوں, ورنہ اگر اس سے کوئی ریلیٹڈ سوال آپ کے ذہن میں ہے تو وہ پوچھ لیجئے, پھر میں اس کو ملا کے جواب دے دوں گا. اگر ایتھکس سے ریلیٹڈ کوئی آپ کے پاس سوال ہے تو پھر اس کو بعد میں کر لیں گے. خورشید, آپ کے سوال کا تھوڑی سی دیر میں جواب دیتے ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر اکرام. اب میں اپنے جو ماہر استاد ہیں ان سے میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ جب ہم اپنی دنیاوی تعلیم دے رہے ہوتے ہیں, جیسے میں اکنامکس پڑھا رہا ہوں یا آپ ارتھ سائنس کے بارے میں بتا رہے ہیں, تو اس ٹیچنگ کے دوران ہمیں ان کی بچوں کی اخلاقی تربیت کے لیے بھی کچھ بیچ میں کرنا چاہیے, یا ہمیں بالکل اس کو سائڈ پہ رکھنا چاہیے, یا کیا ان کو ہم اکٹھا کر کے یا کس طریقے سے ہم ان کو کمبائن کر سکتے ہیں, جو اس اخلاقی اسلامی تربیت ہے اس کو کیسے ہم اپنی باقی سائنس کی تعلیم کے ساتھ لا سکتے ہیں؟ جی, جیسے میں نے پہلے بولا کہ اس لیول پہ, یونیورسٹی لیول پہ یہ چیزیں انسٹل کرنا تھوڑا سا مارجن کم ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو ینگ اسٹوڈنٹس کے ساتھ آپ کام کرتے ہیں تو لیکن پھر بھی ایز اے ٹیچر ہماری رسپانسبلٹی ہے کہ ہم اپنے لیکچر میں کوئی ایسی چیز کنیکٹ کریں, اٹ ڈزنٹ لک آڈ اور اناملس کہ آپ نے بیچ میں یہ ڈال دیا ہے, بٹ کوشش کریں کہ آپ وہ اس طرح کی ایک اسلامک یا ریلیجیس بیس چیز میسج ان کو پہنچائیں. جیسے کہ ریسنٹلی میں کلاس میں وہ اٹینڈنس لی تو میں نے کاؤنٹ کیا ہیڈس کو تو ایک زیادہ تھی, تو میں نے کوئی غصے سے نہیں کہا کہ کس نے لگائی ہے کہ حاضری, لیکن میں نے ایسے مذاق میں کہا کہ لگتا ہے کوئی جن بھی یہاں بیٹھا ہوا کلاس میں. تو آپ نے اس بندے کو جس نے بھی لگائی ایک میسج دے دیا کہ دس از, میں نے یہ ورڈ ڈس آنیسٹی بھی یوز کیا بیچ میں مذاق کے بعد. تو آپ جیسے میں نے کہا مارجن کم ہے بٹ یو کین ڈو دیٹس یور اسمارٹنیس, دیٹس واٹ یور جاب از ایز اے ٹیچر. سو آپ اپنے لیکچر میں جیسے ارتھ سائنسز میں آپ ارتھ کو, یونیورس کو اسٹڈی کرتے ہیں تو اتنا ایزی ہے اس میں وہ چیز ڈالنا کہ یونیورس میں ایک خدا ہے جو اس پورے سسٹم کو اس نے ایک بیلنس میں رکھا ہوا ہے, تو بہت ساری چیزیں آپ اس میں ڈال سکتے ہیں. اور سنس دس از آلریڈی اے اسلامک کنٹری تو زیادہ مسلم اسٹوڈنٹس ہیں تو ان کو بہت ساری چیزیں ان کا اس حوالے سے پتہ ہیں, لیکن اگر آپ کسی غیر مسلم کنٹری میں پڑھا رہے ہیں تو ایون دین یو کین کائنڈ آف کنوے سم تھنگ ٹو دیم. جی بہت شکریہ. میرے خیال میں ہمارا ٹائم بھی بڑا محدود ہے, اور مجھے لگتا ہے کہ یہ ہماری ایک فل سیشن ایک ہی ٹاپک کے اوپر ہونی چاہیے اس طرح کی, نیکسٹ کبھی موقع ملے بیٹھک میں, تو کیونکہ یہ ہمارے روزمرہ کی چیزیں ہیں جن کے اوپر ہمیں زیادہ توجہ دینی چاہیے اور زیادہ خیال رکھنا چاہیے. تو اب میں اپنے سوالوں کو پیچھے کرتا ہوں. اب اگر آڈینس میں سے بھی اگر کچھ آپ سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو یو آر ویلکم. جی خورشید, تو میں اس کو اوائڈ بالکل بھی نہیں کروں گا, کہ میں اپنی پوری کوشش کروں گا کہ آپ کے سوال کا جواب دے پاؤں. ہو سکتا ہے کہ آپ سیٹسفائی بھی ہو جائیں اس سے. دیکھیے, جہاں اس چیز کا تعلق ہے نا, کہ جو آپ کا سوال ہے وہ براہ راست اس کا تعلق میڈیکل ایتھکس ہے, کہ آپ کسی لیونگ بینگ کو اس کی مرضی کے خلاف کوئی کام کر رہے ہیں اس کے ساتھ میں, یہ نہیں کہ اس کے اندر مار رہے ہیں. تو اس کے اندر پہلی بات تو یوں سمجھ لیجئے کہ جو کلینکل ایتھکس ہے, میڈیکل ایتھکس ہے, یہ کوئی بہت پرانی فیلڈ نہیں ہے. یہ 1940 سے پہلے اس کے بارے میں کوئی جانتا بھی نہیں تھا. 1940 میں جس وقت ہٹلر نے کچھ لوگوں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب تانسین جب گاتا تھا تو وہ شیشہ ٹوٹ جاتا تھا. ناراض ہو گئی. تو 1940-45 سے پہلے کوئی ایتھکس کے بارے میں بات ہی نہیں ہوتی تھی. لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اس سے پہلے صرف اور صرف اسلام کا مذہب تھا, یا اس سے پہلے گریکس تھے جنہوں نے ایتھکس کے اوپر بات کر رکھی تھی, لیکن ناٹ ان دا کرنٹ فارم. جو آج کی ایتھکس ہے, جو میڈیکل ایتھکس ہے, اس طرح سے نہیں. ہوا یہ کہ جس وقت بہت سارے پرزنرز کو جو کہ کنسنٹریشن کیمپس میں تھے گیس کیا گیا اور مار دیا گیا وہاں پہ,
تو یہ سوال پیدا ہوا کہ ہیومن پروٹیکشن کیسے ہوئے گی. تو ہیومن پروٹیکشن کے لیے یہ سبجیکٹ کلینکل ایتھکس بنا. ڈکلیریشن آف ہیلسنکی جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے 1961 میں پہلی دفعہ ڈکلیریشن آف ہیلسنکی آیا. اس کے بعد 1966 میں ورلڈ فیڈریشن آف ورلڈ میڈیکل فیڈریشن WMF کی وہ آئی. اور 1981 کے بعد کسی وقت میں اسلامک ایتھکس کے بارے میں بات چیت ہونی شروع ہوئی کہ جو ویسٹرن، جس کو اب ہم ویسٹرن ایتھکس کہتے ہیں، جو کہ گریک فلاسفی سے ڈرائیو ہو کے اس وقت آئی تھی ڈکلیریشن آف ہیلسنکی کے اندر 1961 میں، اس کو اب ہم اسلام میں کیسے اپلائی کریں گے، یہ چیز 1981 میں آئی. تو یہ چیزیں پہلی بات تو یہ کہ یہ ایوالو ہو رہی ہیں. دوسری چیز یہ کہ ان کے پلرز کیا ہیں. اس میں جو ویسٹرن ایتھکس ہے، میڈیکل ایتھکس ہے، اس کے اندر 5 پلرز امپورٹنٹ ہیں. وہ ہیں obviously اس میں ہیومن پروٹیکشن کی بات ہو رہی ہے، اس میں اینیمل پروٹیکشن کی بات نہیں ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. وہ ہیں نان میلیفیسنس، یعنی کہ آپ نقصان نہیں پہنچائیں گے. بینیفیسنس یعنی کہ آپ فائدہ پہنچائیں گے. آٹونمی یعنی کہ ہر انسان کی ایک خود ارادیت کا خیال رکھا جائے گا. کانفیڈینشیلٹی، آپ اس کی کسی چیز کو باہر جا کے بات نہیں کریں گے اس کے بارے میں جس سے اس کی کانفیڈینشیلٹی ایکسپوز ہوتی ہو. اور آخر میں ہے جسٹس. اگر آپ کے پاس ایسی صورت حال ہو کہ لمیٹڈ ریسورسز ہیں اور آپ کے سامنے بہت سارے کام کرنے کو ہیں، تو پھر یہ ایز اے فزیشین آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کو جسٹس کے ساتھ میں ریسورسز کو ایلوکیٹ کریں گے. یہ 5 چیزیں ہیں جو 1981 میں جس وقت اس کو تھوڑا سا یوں کر لیتے ہیں کہ اس کو 1981 میں جس وقت میڈیکل ایتھکس کی بنیاد رکھی جا رہی تھی، تو یہ اس سے کیسے مختلف تھی. اس میں آ گیا سب سے امپورٹنٹ چیز کہ ہم کیوں کر رہے ہیں یہ سب کچھ. ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہمیں کہاں سے ملتا ہے؟ شریعت سے ملتا ہے. تو مقاصد شریعت کیا ہے؟ اب اگر میں بھول جاؤں گا تو شفیق مجھے وہ پورا کر دیں گے. اس کے اندر مقاصد شریعہ 5 ہیں. مقاصد شریعہ ہیں سب سے پہلے کہ آپ کے پروٹیکشن آف یور مذہب، آف یور دین، پروٹیکشن آف دین. کیا کہتے ہیں اس کو عربی میں؟ کوئی لفظ ہے اس کے لیے، خاص لفظ ہے، میں ابھی اگر مجھے آئے گا تو میں آپ کو بتا دوں گا. دوسرا ہے پروٹیکشن آف یور ہیلتھ. تیسرا ہے پروٹیکشن آف یور انٹلیکٹ. چوتھا ہے پروٹیکشن آف یور پراپرٹی. اور پانچواں ہے پروٹیکشن آف یور انوائرنمنٹ. یہ 5 چیزیں مقاصد شریعہ میں شامل ہیں. یہ پورے قرآن شریف کی جو ہمیں ٹیچنگ ہے اس کا نچوڑ یوں سمجھ لیں کہ یہ. ہم آ جاتے ہیں پروٹیکشن آف ہیلتھ کے اندر، کیونکہ یہ والا سوال ہے. تو ہیلتھ کا یہ ہے کہ جو آپ کو جو ایک سے زیادہ دفعہ یہ قرآن شریف میں یہ آیت مختلف مفہوم کے ساتھ میں آئی ہے کہ جس نے ایک انسان کو کی زندگی کو بچا لیا، اس نے جیسے ساری انسانیت کو بچا لیا. اور جس نے ایک انسان کی زندگی کو ختم کر دیا جیسے کہ اس نے ساری انسانیت کو قتل کر دیا. یہ اس کا رف مفہوم ہے، ترجمہ تو یہ نہیں ہے لیکن مفہوم یہ ہے. سوال یہ ہے کہ آپ چوہوں کو کیوں مارتے ہیں، کتوں کو کیوں مارتے ہیں، سیلز کو کیوں مارتے ہیں، پیسے کیوں خرچ کرتے ہیں؟ یہ کیوں ضرورت آپ کو پڑتی ہے کہ آپ $5 بلین کی گرانٹ لے کے بجائے اس کے لوگوں کو پینے کا پانی دیں، اس کے بجائے آپ ریسرچ کرتے ہیں سیل لائن کے اوپر، اور پھر اس کے بعد آپ جا کے کوئی اور کام کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد کرتے ہیں. وہ اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا جو نائب ہے حضرت انسان، اس کی صحت کو بچانا وہ آپ کی بنیادی ذمہ داری ہے. اور اس کی صحت کے لیے آپ کو جو مینز اویلیبل ہیں جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں، جو کہ ہمارے تصرف اور تسلط میں دیے ہوئے ہیں، اس کے اندر گاجر مولی بھی ہے اور اس کے اندر گاجر مولی سے تھوڑی سی بڑھ کے چوہے اور بندر بھی ہیں. تو وہ ساری چیزوں کو جن کی فری ول نہیں ہے. فری ول کس کی ہے؟ صرف اور صرف انسان کی ہے. وہ ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک نفس پہ پیدا کیا، پھر اس کی مرضی ہے کہ وہ تقوی اختیار کرے یا فسق و فجور اختیار کرے. تو یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا نائب جو انسان ہے، یہ اس کو فری ول حاصل ہے. اس کے علاوہ باقی سب چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا قرآن شریف میں کہ یہ سب چیزیں میں نے تمہارے تصرف میں دی ہیں. تو ہم ان کو تصرف میں لے کے آتے ہیں، لیکن پھر وہاں پہ جسٹس آتا ہے. وہاں یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے جہاں پہ 5 چوہوں سے کام چل سکتا ہے وہاں آپ نے 500 چوہے کھڑکا دیے. تو وہاں پہ پھر آپ وہ کام نہیں کریں گے. لیکن آپ کر کیوں رہے ہیں؟ چوہے کیوں کھڑکا رہے ہیں؟ وہ اس لیے کھڑکا رہے ہیں کیونکہ آپ کسی کی زندگی بچانا چاہتے ہیں. آئی ہوپ دیٹ آنسرز یور کویسچن ٹو سم ایکسٹینٹ.
میں بالکل یہ یونس خان کی بہت اچھی بات ہے. اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ جس چیز کو بھی ذی شعور کو پیدا کیا ہے, چاہے وہ درخت ہو, درخت کو بھی اب ہمیں پتہ ہے کہ ہے جی درخت کو اگر آپ کاٹیں تو وہ روتا ہے, اس کو درد ہوتا ہے, تو اس طرح سے پھر اس کو بھی درد ہوتا ہے, چوہے کو بھی, اس کو بھی. تو جو اس کی ہیومن کلنگ ہے وہ پھر اس کے طریقے ہیں کہ یا تو آپ اس کو کاربن ڈائی آکسائڈ کے چیمبر میں ڈال دیں گے تو وہ ذرا سی دیر میں بے ہوش ہو جائے گا, یا آپ اس کے پیٹ کے اندر کیٹامین کا انجیکشن لگا دیں گے تو وہ اسی وقت بے ہوش ہو جائے گا, یا آپ اس کو دم سے پکڑ کے ایسے کر کے ماریں گے, یہاں سے اٹلانٹو ایکسل سبلکسیشن ہوگی تو وہ 1 سیکنڈ کے اندر جائے گا. لیکن آپ یہ نہیں کریں گے کہ آپ نے چوہے کو بند کر کے اس کو دھوپ میں رکھ دیا کہ سڑتے رہو, اور پھر جب یہ نہیں ہوگا تو اس کو آپ ہیومن کلنگ کریں گے. اس میں ایک ریٹل اسنیک بھی تھا جس کا بہت بڑا منہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, اس کے ساتھ انہوں نے بالکل کارنر پہ ایک چھوٹا سا ماؤس وائٹ جو نا وہ بیچارہ رکھا ہوا تھا, بالکل زندہ نا, وہ بہت سہما ہوا تھا. تو ڈاکٹر سلیمان الہاشمی اس سے لیب کے انچارج تھے, میں نے اس سے پوچھا کہ یہ بیچارہ یہ کس ٹائم میں اس کو کھائے گا نا, کہتا ہے جب اس کو بھوک لگی کھا لے گا. میں نے کتنے, کہتے ہیں ہم تقریباً اس کو 8 دن 10 دن بعد 12 دن بعد جب ان کو بھوک لگتی ہے اچانک حملہ کر دیتے, اس کو کر دے, ہم پھر نیا ماؤس لے کے دیتے. میں نے کہا اس کو یہ 8-10 دن یا جتنا بھی ہے یہ بیچارہ کارنر میں بیٹھا ہوا ہے سہما سا, تو یہ کیسے, مطلب جس ٹائم آپ کو پتہ لگے کہ بھوک لگے اس ٹائم ڈال دینا, بس کام ختم کر دینا. آپ نے اس کو 15-20 دن اس ٹارچر میں رکھا ہوا ہے, تو یہ چیز جو ہے نا یہ خطرناک ہے, اس کا کچھ سوچنا چاہیے. ڈاکٹر جو صاحب تھے وہاں پہ ان کو آپ یہ بتائیے کہ ہم کو جو احکام ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے 2 بکرے قربان کرنے ہیں نا, تو جب آپ 1 بکرا قربان کریں تو دوسرے کو کہیں اور لے جائیں. تو ہمارے رسول نے تو ہمیں بہت ہیومن طریقے بتائے ہوئے ہیں. اب اگر یونیورسٹی آف نزوہ اس کو فالو نہیں کرتی تو وہ ایک دوسری بات ہے. ان کا قصور ہے نا, شریعت کا قصور تو نہیں ہے. چلیں جی, میں آپ سب لوگوں کا بڑے تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے بڑے ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کیا.